अस्सलाम वालेकुम। के न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। आज हमारे साथ बिशप इब्राहिम डानियल साहब मौजूद हैं। हम इनसे मौजूदा जो पाकिस्तान में इस टाइम हालात चल रहे हैं उस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। थैंक यू। इब्राहिम साहब, हम हमारे जो व्यूवर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि मुल्क में इस टाइम एक महंगाई का बुरहान बरपा है, ठीक है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि इसमें आपके ख्यालात क्या हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम व्यूअर्स की सलामती हो। मैं के न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेल की कि इस इशू पर, जो महंगाई का इशू है, अपनी सोच और अपने ख्यालात आपके सामने शेयर कर सकूं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इस वक्त महंगाई से पूरा पाकिस्तान जो है वो मुतासर है, और ख़ास तौर पर आम आदमी, सफ़ेद पोश, उनके लिए जो हालात हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हैं। तो इसमें बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो अशियाए खुर्दनोश हैं, बिजली है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े मसाइल गवर्नमेंट को, तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन एक आम गरीब और मुतवसत तबके के लिए जिन चीज़ों में उन्हें रिलीफ चाहिए, ये हुकूमत की तरजीह पर, प्रायोरिटी पर होना चाहिए। तो ऐसे इकदाम करने चाहिए जिनसे आटा, दाल, चीनी, घी और पेट्रोल है, बिजली है, ये चीज़ें उनके लिए काबिल ख़रीद हों और उनकी क़ुव्वत ख़रीद में आए। और उसके साथ साथ ये कि ऐसे वसाइल पैदा करने चाहिए, ऐसे मौक़े गवर्नमेंट को पैदा करने चाहिए जिनसे क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो। अगर सिर्फ महंगाई की जाए और उसके साथ साथ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ना पैदा की जाएँ जिनसे क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो, या आवाम की जो बाइंग पावर है, पावर ऑफ परचेज़ है, वो बढ़े, तो ये हालात मुश्किल होते जाएंगे। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए, पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे दोनों तरफ वाज़िह फ़र्क नज़र आए। तो अब्राहम साहब, यहाँ पर हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते थे कि इसका ज़्यादा जो इफेक्ट है ये तिजारती अमल के तिजारत बंद करने से ये महंगाई का बुरहान पैदा हुआ है। देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ी सादा सी बात होती है। मेरा ख्याल है कि हमने शायद जो तरक्की है उसको इम्पोर्ट्स तक, या जो एक ब्रांडेड कल्चर हमारे मुआशरे में आ गया, हमने तरक्की को उसके साथ मशरूत कर दिया है। तो मैं यहाँ पर ये समझ दूँ कि अवाम को भी, जहाँ पर हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए, अवाम को भी चाहिए कि वो ये जो ब्रांडेड कल्चर है इससे थोड़ा सा बाहर आए। और हमें बचपन में याद है कि छोटे होते जो कुछ भी होता था वो खाना पीना घर पे ही होता था, और जो सबसे बड़ी कोई आउटडोर तफरीह होती थी वो ये होती थी कि जाकर कोई पोलका की आइसक्रीम खा लेंगे, या बम्बिनो का जूस पी लेंगे, या अगर कोई भी चीज़ होगी, होटल्स थे या फास्ट फूड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते थे, वो भी उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता था। तो अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कल्चर और ब्रांड्स जो आ चुके हैं, अगर फास्ट फूड चेंज भी है, उनका भी सारा जो हमारी इकॉनमी है वो ड्रेन हो के दैट इज़ गोइंग अब्रॉड। हमारा वो पैसा, हमारा वो सरमाया जो है वो बाहर जा रहा है। टेली कम्युनिकेशन में हमें खुद कफील होने की ज़रूरत है कि वही पैसा जो हमारी बैरून मुल्क कंपनीज जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो मुनाफे की शक्ल में लेके जा रही हैं, उनको पाबंद बनाना चाहिए कि वो अपने मुनाफे का सारा या बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में ही स्पेंड करें, जिस तरह से बहुत से ममालिक करते हैं। वो बाहर की कंपनीज को इस शर्त पर इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देते हैं कि जो कुछ आप यहाँ से कमाएंगे वो सब का सब या उसका एक ज़्यादातर हिस्सा आप फिर दोबारा इसी मुल्क में खर्च करेंगे। तो इन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट को रिव्यू करने की ज़रूरत है, वरना अगर हम इसी को सरमायाकारी कहते रहेंगे कि मुख्तलिफ ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, या मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो हाई एंड ब्रांड्स हैं कपड़ों के या दूसरी चीज़ों के, उनको हम पाकिस्तान में लाना, इसी को तरक्की कहते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा कि हमारी सारी की सारी जो इकॉनमी है, हमारा जो सरमाया है, वो इसी तरह से रिश्ता रिश्ता बैरून मुल्क चला जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इब्राहिम साहब, यहाँ पर हमारे व्यूवर्स जो हैं ये भी जानना चाहेंगे कि आप अमन कमेटी के भी मेंबर हैं साहिवाल के,
یہاں آج کل چوری ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی جو کمیٹی ہے وہ کیا ایکشن کر رہی ہے، کیا پلان انہوں نے کیا آگے کہ ساہیوال میں امن و امان پیدا ہو؟ جی، اس میں سب سے پہلی بات میں بتاؤں کہ ہماری جس کمیٹی کا میں ممبر ہوں وہ بین المذاہب امن کمیٹی ہے. تو بین المذاہب امن کے حوالے سے تو ساہیوال میں حالات خداوند تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ قابل ستائش رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی مسائل ہوتے نہیں ہیں، اگر مسائل ہوتے ہیں تو ہماری بین المذاہب ہم آہنگی کمیشن جس میں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں اور شیخ حجاز صاحب ہیں، ایلڈر دبر صاحب ہیں، علامہ حسن معصومی صاحب ہیں اور ہمارے دیگر بہت سے دوست ہیں. انتظامیہ کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہم نے ساہیوال میں جو بین المذاہب امن کے حوالے سے صورتحال ہے اس کو ایسا مثالی بنایا ہوا ہے کہ پنجاب کے دیگر بہت سے شہروں میں اس کی مثال دی جاتی ہے. جہاں تک شہر میں امن عامہ ہے اس کا تعلق ہے، اس سے ہم سب میں سمجھتا ہوں کہ تشویش میں مبتلا ہیں، اور اس کے لیے جو میں تجویز دینا چاہوں گا کہ شہری اپنی اپنی سطح پہ، ہم نے بھی بین المذاہب امن کمیشن کی جانب سے ڈی پی او صاحب کو، ڈی سی صاحب کو اس کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ شہر میں جو یہ پچھلے ماہ میں بہت زیادہ واردات اور جو اسٹریٹ کرائم راہزنی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو بھی لاحہ عمل ہے وہ ترتیب دیا جائے. لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ کافی دیر سے چیز پینڈنگ آ رہی ہے. سی پی ایل سی سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی اور اس طرح کی جو انتظامیہ اور عوام کے درمیان رابطہ رکھنے والی تنظیمیں ہیں، جو فورمز ہیں، ان کی بڑی شدید کمی ہے. اس کو جلد از جلد ایکٹیو کرنا چاہیے، چاہے وہ سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی ہو یا ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ہے، کیونکہ ایک گیپ نظر آ رہا ہے. اس وقت جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ بین المذاہب امن کمیشن یا انجمن تاجران ہے یا بار ہے یا ہمارے پریس کے دوست ہیں. ہم پریس کلب، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ جو ایک پولیس اور شہریوں کے درمیان جو لائزن کا کام ہے، یہ الگ سے ایک فورم ہونا چاہیے جو پولیس کے ساتھ اس میٹنگ کو اور اس رابطے کو بحال رکھے، تاکہ عوام اور پولیس کا جو ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے وہ بحال رہے. تو اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک خاص بوجھ تھا وہ تمام جن تنظیموں کا میں نے نام لیا، خواہ وہ انجمن تاجران ہو، بار کے دوست ہوں، پریس کلب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا بین المذاہب امن کمیشن سے ہوں، وہ سب اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات نہ کریں تو بات اختتام نہیں ہوتی. آج 203 دن ہو گئے ہیں کہ کشمیری بھائی ہمیں پکار رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے حکومت کو؟ ایسا کیا میسیج دیں گے پاکستانی کمیونٹی کو، کرسچن کمیونٹی کو؟ کیا میسیج دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کی حق کی آواز بنے؟ سر 5 فروری یوم کشمیر آ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم اب اس کو اگر بدقسمتی کہیں کہ ہماری ساری کی ساری جدوجہد وہ شاید ریلیوں تک محدود ہو گئی ہے. ہم صرف ایک ریلی نکال کر یا کسی ریلی کا حصہ بن کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصے کا فرض جو ہے وہ پورا کر دیا ہے. اس وقت پاکستان جغرافیائی اور خطے میں سیاست کے اعتبار سے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جو کچھ دنیا میں آگے ہونے جا رہا ہے، جو نئے الائنس بن رہے ہیں یا جو پرانے الائنس سے پھر سے دوبارہ گاٹھ جوڑ عالمی نظر آ رہے ہیں، اس میں پاکستان کی حیثیت کلیدی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے کاز کے لیے ایک دبنگ اور ایک جارحانہ تقریر کی اور پاکستانی قوم کا موقف اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی دلیری کے ساتھ اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے بیان کیا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، شاید نہ ہونے کے برابر ملتی ہے. میرا خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اگر اقوام عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی لیڈر نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے تو وہ کشمیر کے ایشو پر تھی. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس تقریر کے بعد یوں لگتا ہے کہ وہ تقریر برائے تقریر تھی، اس کا سفارتی سطح پہ
ہمیں کوئی فالو اپ نظر نہیں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر خوبصورت بیان اور جس قدر جارحانہ تقریر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی تھی، پوری کی پوری قوم اس وقت اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی تھی. اس موقف کی کسی بھی طرح سے، چاہے کوئی کسی مذہب سے، کسی سیاسی پارٹی سے، کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، تمام پاکستانی سب ایک پیج پر تھے. لیکن اگر اس تقریر کے بعد اس کے سفارتی اور سیاسی عمل کو جاری رکھا جاتا تو میرا خیال ہے کہ آج صورتحال فرق ہوتی. اور یہ جو 200 دنوں سے زیادہ اس انسانیت سوز اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں یہ ایک بدترین ظلم جو کشمیر میں کشمیریوں پر، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں مثال نہیں ملتی. ہمارا جب یہ کرسمس کے موقع پر تمام چرچز ہم مختلف میٹنگز کے لیے اکٹھے ہوئے تو جو آزاد جموں کشمیر، جو جموں کشمیر کے بشپ آف جموں، جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جموں کے بشپ تھے، انہوں نے بتایا کہ صرف جموں کے علاقہ میں جو ان کی ڈائسس تھی وہاں پر 70,000 سے زیادہ مسیحی ہیں جو کشمیر میں اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ اسی ظلم اور ستم اور اس ساری جارحیت کا شکار ہیں. اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے مسیحی اور کشمیر کے مسیحی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہماری دعائیں اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور جیسے ایک بہت مشہور قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے اور بے انصافی کا نظام یہ نہیں چل سکتا. جو کچھ مودی نے کیا ہے اس کا اثر ہمیں پورے بھارت میں نظر آ رہا ہے. پورا بھارت جو ہے اس وقت وہ سراپا احتجاج بن چکا ہے اور بھارت اس وقت پوری دنیا میں جو اس کا سیکولرزم ہے وہ مذاق بن چکا ہے اور پوری دنیا میں اس کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. ہمارے ان کشمیری شہداء اور کشمیری بہن بھائیوں کی جو تحریک ہے، جو ظلم انہوں نے برداشت کیے ہیں، اب یہ کالی رات ختم ہونے والی ہے. یہ ایک نیا دن طلوع ہوگا جس کے لیے ہم سب دعاگو ہیں. ہماری دعائیں اور ہماری تمام تر نیک خواہشات اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور خاص طور پر جموں سے ہمارے بشپ صاحب نے اور جو کشمیری بھائیوں نے، جو مسیحی بھائی وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں جموں کے علاقہ میں ہیں، انہوں نے جو پیغام بھیجا ہے کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور شہداء کے ساتھ ہیں. یہاں پر لاسٹ میں آخری سوال کے ساتھ بات کو اختتام پذیر کریں گے کہ ہماری جو پاکستان کی یوتھ ہے جو اس ٹائم مایوس ہو چکی ہے اس ملکی حالات کے لیے، آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ جی دیکھیں، حالات بالکل بہت ہی مایوس کن نظر آتے ہیں، لیکن میں اپنے ان نوجوانوں کو، ان بہنوں اور بھائیوں کو، ان بچوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت اس مشکل وقت میں پاکستان کی آخری امید آپ ہیں. اگر آپ بھی مایوس ہو جائیں گے یا آپ بھی ہمت ہار دیں گے، آپ بھی حوصلہ ہار جائیں گے تو پھر پاکستان کے لیے آگے ایک بہتر مستقبل تیار کرنا، ایک بہتر مستقبل میں داخل ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. اس مشکل گھڑی میں ایک بڑی مشہور انگریزی کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مشکل وقت کے فیصلے کبھی آسان نہیں ہوتے. تو اس مشکل وقت میں آسان فیصلوں کے لیے نہیں بلکہ مشکل فیصلوں کے لیے تیار رہنا ہوگا. ہم اپنی اپنی جگہ پر ملک پاکستان کے لیے، اس کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں یگانگت کے لیے سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ 1947 میں ہمارے پاس ایک ملک نہیں تھا مگر ہم سب ایک قوم تھے. آج خوش قسمتی کے ساتھ ہمارے پاس ایک ملک ہے لیکن ہم ایک قوم نہیں رہے. ہم سب بڑھ چکے ہیں، صوبے کی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، زبان کے بنیاد سے، اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے بنیاد پہ ہم سب تقسیم ہو چکے ہیں. آج ضرورت یہی ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے یہ پاک سرزمین ہمیں دی ہے، یہ ملک ہمیں دیا ہے، تو ہم سب 1947 کے اسی جذبے کی ترجمانی کرتے ہوئے، وہ قوم جو قائد اعظم کے ایک نظریے اور ان کی ایک کال پر اکٹھی ہو گئی تھی، ہم اسی قائد کے نظریے پر پھر دوبارہ اکٹھے ہو کر ایک قوم بن جائے تاکہ ہمارا یہ پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو اور یہ وہ پاکستان بنے جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا.
جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ آج بشپ ابراہم ڈینیل صاحب. یہ اپنے خیالات کا ہم سے اظہار کر رہے تھے.